बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज नए चीफ जस्टिस याहिया ख़ान अफरीदी की हलफ बर्दारी में मौजूद नहीं थे और आज उनका पहला दिन था रिटायरमेंट का और पहले ही दिन वो पाकिस्तान छोड़ के इस्तांबुल रवाना हुए हैं। आज जब हलफ बर्दारी की तकरीब चल रही थी उससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद से इस्तांबुल के लिए फ़्लाई किया। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के बाद ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को खौफ था कि उनको पाकिस्तान में अवामी सतह पे शदीद तरीन किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही रवैया इख्तियार किया जाएगा जैसा एक दो मकामात पे जनाब साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को बर्दाश्त करना पड़ा था। या इससे पहले एक वीडियो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बड़ी वायरल हुई थी एक इस्लामाबाद की बेकरी की, इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो लिहाजा इससे बचने के लिए वो मुल्क से फ़रार हुए हैं और अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 24 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं गुजारे। हम इस व्लॉग में ये बात करेंगे क्या वाकई काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरी बाद पाकिस्तान को खैरबाद कहकर बैरून मुल्क चले गए हैं। क्या अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वतन वापस नहीं आएंगे या कि वो वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ कि एक और डील डन हुई है। ये डील किसके साथ हुई है, इस डील की क्या डिटेल्स हैं और इस डील के तहत क्या कुछ जो है वो दिया जाएगा या लिया जाएगा, जो भी डील में चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले पे बात कर लेते हैं, चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी फ़र्स्ट इनिंग मुकम्मल करके रिटायर्ड हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है और भरपूर तरीके के साथ उन्होंने बतौर जज अपना किरदार अदा किया है। उनके इस किरदार की वजह से सिर्फ़ एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल या उसके रहनुमा की जो सोच है उससे इंस्पायर जो एक तबका है वो 100 है, 200 है या 10,000 है, जितने भी लोग हैं, उनके अलावा आपको मेजॉरिटी जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा की कारकर्दगी से मुतमिन दिखाई देगी। आप देखेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से चंद घंटे कबल क्या दावे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद इनके ख़िलाफ़ भरपूर किस्म की अवामी सतह पे एक तहरीक होगी। फिर ये कहा गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद अगर किसी जूनियर को चीफ़ जस्टिस बनाया गया तो इस पर भी भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा और मुल्क गिर वकला तहरीक चलाई जाएगी, जजिस इस्तीफ़े देंगे, वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे। एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि 2009 में जो तहरीक चल रही थी ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली अदलिया बहाली तहरीक, उस लेवल की एक जो है वो तहरीक नज़र आएगी। तो ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन अभी आप ज़रा देखें कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने चीफ़ जस्टिस के तौर पे हलफ भी उठा लिया है और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, किसी भी अदालत से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, बल्कि वो जो तकरीबन 24 या 48 घंटे कबल धमकियां दे रहे थे अब वो भी किसी बिल में छुप के बैठ चुके हैं, कहीं वो भी नज़र नहीं आ रहे। हामिद खान साहब जो कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, वो मज़ेदार बात है कि हमारे दोस्त हैं जनाब रमज़ान चौधरी साहब, वो जो साबिक जज भी रहे हैं, चूँकि वो PCO के तहत वो जज बने थे, फिर उसके बाद उनको इस ओहदे से हटा दिया गया था। तो बड़ी शानदार वैसे शख्सियत हैं और बड़े जीदार किस्म के वो अपना शख्स हैं। उन्होंने इस पर बड़ा खूबसूरत कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि जी हामिद खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी शख्सियत हैं और उनको मना भी नहीं किया जा सकता, रोका भी नहीं जा सकता। अगर वो कहते हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तो उनको ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन बेहतर है कि वो 2 ईंटें उठाएं और घर में जाके ईंट से ईंट बजाते रहें। यही कुछ कर सकते हैं और वाकई यही कुछ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर खेलते हैं और इनके कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ना वो आप देखें ना कि मुख्तलिफ़ वीडियोस भी आपने देखी होंगी
کہ لوگوں نے ویسے نا بڑی محنت کر کے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو چند ایسی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی کہ پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں، عمران خان کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں، بشرا بی بی کی گرفتاری ہے، تحریک انصاف کے کارکنان کو جو ہے وہ ملک میں ہنگامہ آرائی کرنے پہ گرفتار کیا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم نہیں چھوڑیں گے، دیکھو میں ان کو کیسے ادھیڑ کے رکھتا ہوں، اور وہ مصروف جا کے جو ہے وہ یا تو اپنا موبائل پکڑتے ہیں یا پھر کسی لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنی جنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ صرف یہی کچھ کر سکتے ہیں، یہ گراؤنڈ پہ آ کے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ گراؤنڈ پہ آنے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں، یہ 5-5 ہزار دے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ 2-2 ہزار میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ دہاڑی پہ لے کے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ نے وہاں پہ جا کے جو ہے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، آپ نے حملے کرنے ہیں، آپ نے وہاں پہ جو ہے حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ صرف اس طرح پیسہ لگا کے اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے یہ حرکت کر سکتے ہیں اس قسم کی۔ ایکچولی ان کے پاس وہ جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل سٹرینتھ وہ نہیں ہے، اور ان کے جو ورکرز تھے وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے بدزن ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کون سا وہ ورکر ہوگا کہ جو یہ کہے کہ جی لیڈر جو ہے وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے، وہ کسی نرم گداز صوفے پہ بیٹھ کے اعلان فرمائے کہ جی فلاں تاریخ کو جو ہے ہم احتجاج کریں گے اور ہمارے ورکرز جو ہیں وہ باہر نکلیں اور ہم نے اس حکومت کو چلنے نہیں دینا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کر دیا جائے کہ جی پارٹی کا کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے یا کہ تنظیمی عہدیدار جو ہے وہ اس احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا۔ تو پھر کون ہوگا جو مار کھانے کے لیے آئے گا؟ بھی آپ اگر اعلان کر رہے ہیں تو پھر آپ آگے لیڈ کریں نا، آپ میدان میں نکلیں، آپ کے ورکر بھی نکل آئیں گے، ہو سکتا ہے نکل آئیں، لیکن خود یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ورکر کو کہتے ہیں کہ جی آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی طور پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کی اصلیت یہ ہے، اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح، یہ صرف پروپیگنڈا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ شیڈول پہلے ہی آ چکا تھا کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے فوری بعد اپنی ہمشیرہ کی عیادت کے لیے استنبول جانا ہے۔ ان کی ہمشیرہ وہاں پہ مقیم ہے اور وہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت ناساز ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جس قسم کے حالات تھے تو وہ نہیں جا پائے تھے، تو ان کا شیڈول پہلے سے تھا۔ یہ تھوڑی اچانک ہے کہ انہوں نے رات کو ٹکٹ کروایا اور صبح جو ہے وہ سامان باندھا اور نکل گئے، نہیں، انہوں نے جانا تھا، کچھ دن وہاں پہ قیام کرنا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسپین وغیرہ کسی اور ملک میں بھی جو ہے جانا ہے، پھر بعد ازاں انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے۔ تو میں اپنے قوم یوتھ کے بھائیوں کو یہ مطلب ان کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ خوش نہ ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس آ رہے ہیں، وہ اسی ملک میں رہیں گے، اسی شہر میں رہیں گے، اور یہیں پہ پہلے جس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چند مٹھی بھر انتشاری جو ہے وہ پاکستان کو یرغمال نہیں بنا سکتے۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جتنا مرضی گاند اچھالنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان کے عوام حقیقت جانتے ہیں۔ آپ کے وہ جو ہے نا اپنا سرخیل قسم کے جج، مطلب ان میں آپ ثاقب نثار کا نام لے لیں، آپ گلزار صاحب کا نام لے لیں، آپ شیخ عظمت سعید کا نام لے لیں، آپ جناب جسٹس بندیال صاحب کا ذکر کر لیں، آپ اعجاز الاحسن صاحب کو یاد کر لیں، آپ مظاہر نقوی صاحب کو یاد کر لیں، یا کہ کسی اور کو یاد کر لیں، یہ سارے کے سارے جج اپنے سرونگ پیریڈ کے دوران کس طرح سے مفادات حاصل کرتے رہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب، ٹرکوں کی ڈیل، ٹرک کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا، پاکستان کی فلموں میں بھی ویسے یہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن انڈین فلموں میں نا یہ کبھی بہت زیادہ ڈائلاگ یوز کیا جاتا تھا کہ کھوکھا، پیٹی، ٹرک۔ اب کھوکھا جو ہوتا ہے نا، کھوکھا کہتے ہیں 1 لاکھ کو، اور پیٹی کہتے ہیں اس کو اپنا کروڑ کو۔
اور یہ جو ہوتا ہے نا ٹرک، یہ ارب کی بات ہوتی ہے، تو اربوں میں سودے کیے جاتے تھے۔ لاہور کے وہ بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے پراپرٹیز اور گھر کہ جن کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے تھے، اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی کچھ عرصے بعد وہ پراپرٹیز اور وہ جو گھر وغیرہ ہیں وہ اسی جج صاحب کے نام پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، منتقل کیے جا چکے ہیں۔ کراچی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ یہ نسلہ ٹاور والا معاملہ جو ہے ذرا چیک کریں نا کہ وہاں پہ کون ہے جو اپنا پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے، تو ساری حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ایک طرف وہ جج اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج کہ جس نے اپنی وراثتی زمین حکومت پاکستان کو تحفہ میں دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قائد اعظم ریزیڈنسی کے بالکل ساتھ تھی، اور انہوں نے اسے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پرپس کے لیے کہا کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ ہے ملک کی خدمت۔ مطلب آپ کیسے جو ہے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جناب علی وہ ٹرکوں والے اور قاضی فائز عیسیٰ، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ اہم ترین ذمہ داری ادا بھی کریں گے۔ ویسے میں ذمہ داری، مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ جو اپنا خبر ہے وہ شیئر کرنی ہے، لیکن ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ مطلب چیزیں جو ہیں وہ ذرا سالڈ ہو جائیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ حقائق بیان کیے جائیں گے۔ تو دوسرا جو ڈیل والا معاملہ ہے جناب، اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیل تو ہو رہی ہے۔ ویسے آج کل نا چونکہ موسم سرما کی آمد ہے اور پری ونٹر سیلز چل رہی ہیں، آپ مختلف شاپنگ مالز پہ جائیں یا آپ کسی بھی ایریا میں جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے چلے جائیں، مختلف بازاروں میں، دکانوں میں، تو آپ کو نا وہاں پہ سیلز ملیں گی کہ وہ جو ان کے پاس مال پہلے پڑا ہوتا ہے نا وہ انہوں نے وہ پھر سیل میں لگایا ہوتا ہے فکس چارجز کے ساتھ۔ تو یہاں بھی نا اسی طرح کا معاملہ ہے۔ مائنس عمران ڈیل، جو بھی مائنس عمران ڈیل کے لیے ایگری ہے وہ آئے ڈیل لے اور جا کے انجوائے کرے، کیونکہ عمران خان اس سسٹم میں فٹ نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر یہ سسٹم جو ہے وہ رن کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ عمران خان کو کسی بھی طرح سے اس سسٹم میں انڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، یہ پھر جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی کے بعد، تو یہ ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا، اور اب یہی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اصولی طور پہ اپنا لیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس نے ڈیل کی ہے اس کے بعد عمران خان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی یہ جو تازہ ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ جناب فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری صاحب کی، پھر اس کے علاوہ اس ملاقات میں شعیب شاہین صاحب موجود تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے۔ ان تینوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد فیصل چودھری صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کی، اور انہوں نے بڑا سینہ ٹھوک کر کہا کہ جی میں نے تو عمران خان کو تمام حقائق جو ہیں وہ مکمل سچائی کے ساتھ بتا دیے ہیں کہ آپ نے احتجاج کی کال دی تھی اور آپ کی لیڈرشپ نے کیا کردار ادا کیا ہے، کوئی احتجاج کے لیے نکلا ہی نہیں ہے، کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کی کال پر کوئی لیڈر جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو پالیسی بیان ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ اس دن ملاقات میں ایک تو ملاقات ہوئی تھی ان تینوں کی عمران خان کے ساتھ، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے عمران خان نے فیصل چودھری صاحب جو ہیں انہیں اور شعیب شاہین صاحب کو کہا کہ آپ ذرا چلے جائیں، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا انہوں نے وہ جو سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے فیصل چودھری صاحب کو عمران خان کے تمام مقدمات سے الگ کر دیا ہے، اور فیصل چودھری صاحب کو پارٹی سے بھی جو ہے وہ لا تعلق کر دیا گیا کہ جی ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کون کون ڈیل کر کے بیٹھا ہے اور کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا اسٹیبلش ہو چکی ہیں کہ اب اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ قریشی صاحب کی ہے، اور قریشی صاحب نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اور ویسے ان کا بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے، چونکہ جو تھوڑا سا سسٹم ریزسٹ کر رہا تھا نا وہ ماشاءاللہ اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ زین قریشی کو جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے اس کے بعد ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد عمران خان کے لیے کیا صورت ملی ہے جی؟
بتائیں کوئی بتا سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ ریلیکس کر دیا گیا ہو، ان کے لیے یہ سہولت ملی ہو؟ صرف یہ ہوا ہے کہ ابھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پہ پابندی جو عائد تھی وہ ختم ہو چکی. آج چونکہ 26 تاریخ کو وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا نورین خانم صاحبہ کی درخواست پہ کہ جیسے ہی پابندی ختم ہوگی انہیں ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے عمران خان کے ساتھ. آج ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اگر کوئی ڈیل میں عمران خان کا ذکر ہوتا تو پھر آج ملاقات بھی ہو جاتی. وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور جیل انتظامیہ نے نورین خانم صاحبہ سے کہا کہ جی آپ جائیں اور منگل والے دن آئیں، پھر دیکھیں گے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور دوسری طرف بشرا بی بی وہ مکمل پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں، اور بشرا بی بی نے ڈیرا لگا لیا جا کے پشاور میں. اور پشاور میں ڈیرا لگانے کے میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بھی ہے. ایک تو پیغام یہ ہے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے بارے میں بھی یہ تاثر عام ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ حالیہ دنوں میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تاثر درست ہے، کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی کھلاڑی ہیں اور ان کی طرف سے تحریک انصاف میں کھیل رہے ہیں. اب بشرا بی بی بھی وہاں پہ جا کے اپنا کردار ادا کریں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو کھیل ہے اس کو کمپلیٹ کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا ساتھ علیمہ باجی کو بھی پیغام چلا گیا، کیونکہ علی امین گنڈا پور اور علیمہ باجی ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی. علیمہ باجی نے تو کئی بار جو ہے بہت سارے اجلاسز وغیرہ میں علی امین گنڈا پور پر بڑی شدید قسم کی تنقید بھی کی تھی، اور دونوں میں جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو بس اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ڈیل جو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری ڈیل مائنس عمران ہے، اور اسی طرح کی ایک ڈیل اور ڈن ہو گئی ہے. ویسے وہ ڈیل جو ہے اس کا ایک فیز جو ہے وہ پہلے اس پہ کام کر دیا گیا تھا، عمل درآمد کر دیا گیا تھا، لیکن اب اس کا جو لاسٹ فیز ہے اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. یہ ڈیل ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے اناؤنس جو تھے وہ صدر جناب چودھری پرویز لاہی صاحب کی. چودھری پرویز لاہی صاحب جو کہ گرفتار تھے، آپ کو یاد ہے نا، ان کو بھی رہائی نصیب نہیں ہو رہی تھی. وہ جب بھی رہا ہوتے تھے تو ان کو کسی بچے کی طرح جو ہے وہ ٹانگوں سے اور بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا کر لے جاتے تھے، اور ان کو بار بار جیل میں قید کر دیا جاتا تھا. گرفتاری ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد ان کی جب رہائی ہوئی تو وہ رہائی بھی اچانک ہوئی تھی، مطلب ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت ہونے کے بعد وہ جیل سے رہا ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں آئے. گزشتہ 4-5 ماہ سے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہا تھا معاملہ. اب چودھری پرویز لاہی صاحب کا نام ECL سے بھی نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ مکمل طور پہ آزاد ہیں. اور اب اس ڈیل کا جو لاسٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ چودھری صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت. اور اب چودھری صاحب جناب جائیں گے، انہوں نے فیملی کے ساتھ جانا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے سے ملنا ہے. بیٹے سے ملنے کے لیے اسپین جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے کچھ عرصہ قیام کریں گے، کیونکہ کافی دیر سے اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے تھے. تو اب پوری فیملی جو ہے وہ خوشی خوشی اسپین میں جو ہے وہ کافی وقت گزارے گی، اور یہاں پہ عمران خان جو ہے پھر آپ سمجھ جائیں کہ مائنس ہو چکے ہیں. تو یہ ڈیل ہے، اور اس پہ اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. تو ویسے اس ڈیل سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں اور بھی کئی ہیں. دیکھیے گا کہ آنے والے چند دنوں میں اس ڈیل سے فائدہ اٹھانے والوں کی ایک لمبی لائن ہوگی، اور سب چونکہ اب سٹارٹ ہو چکا نا معاملہ کہ ٹھیک ہے جی مائنس کرو عمران، سانوں تسی بس کنسیڈر کرو. تو پھر وہ اسمبلی کے اراکین بھی ہوں گے، سینٹرز بھی ہوں گے، باقی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جیسے آتی جائیں گی ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.